बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, पीपल्स पार्टी के ऐवानों में हलचल तो है। कल से जब से दुबई गए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और उसके चंद घंटों बाद खुद आसिफ अली ज़रदारी साहब भी गए। उसके बाद से पीपल्स पार्टी अपनी तमाम क़यादत जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बमा अपने तमाम तर्जमानों के सिर्फ यही क्लेरिफाई कर रही है कि नहीं, कोई भी इख्तलाफ नहीं है बाप बेटा के बीच में, सिर्फ और सिर्फ फैमिली गेट टुगेदर है जिसके लिए जाना ज़रूरी था। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल तो है ना, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ना बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी है, ना ही बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सालगिरह है, ना ही किसी किस्म का यौम तासीस है। लेकिन उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की जिसमें बेटा माँ बेटे की तरफ देख रही है कि जैसे तुम ही मेरी लेगेसी को कंटिन्यू करने वाले हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें कि चलती हुई कैंपेन से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं बिलावल साहब, वो एकदम चले गए। हालांकि पीपल्स पार्टी और कोई भी सियासी जमात आमतौर पर अपनी दीगर एक्टिविटीज़ को रद्द करती है अगर वो इलेक्शन की कैंपेन के अंदर मौजूद हो। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून वो भी थोड़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आती है। उनसे मुतल्लिक ये कहा जाता है कि 27 नवंबर तक का इंतज़ार किया जा रहा है कि सियासी जोड़ तोड़ तो खैर बलूचिस्तान और सिंध के अंदर वो जारी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 27 नवंबर तक जो नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ हैं अगर वो मुअत्तल हो जाएँ या ख़त्म ही हो जाएं तो उसके बाद ज़रा खुल के सामने आया जाएगा। लेकिन ये है, आज भी सियालकोट के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, वर्कर्स कन्वेंशन से ख़िताब किया, लेकिन पुरानी वो तकलीफ़ आज भी जागी, वो दर्द आज भी जागा कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन हाँ, उस दर्द और इस दर्द में ये फ़र्क था कि आज उन्होंने किसी साबिक जर्नैल का नाम नहीं लिया, आज उन्होंने किसी साबिक जज का नाम नहीं लिया, क्योंकि वक्त भी ये तकाजा करता है कि अब इशारों में बात की जाए तो ही ज़्यादा मुनासिब है। उधर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को बड़े सॉलिड तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। इवन उनके फैज़ुल हसन चौहान साहब जो है रहनुमा, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत वो बनाएंगे। ये चीज़ें तो हैं अहम, कहते तो यही है कि अभी तक लीडर्स इसके अंदर इकट्ठे हैं, वर्कर्स और कारकुनों को क्या होगा, ये तमाम अहम तरीन सवालात हैं। जी, मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ, खेलदास कोहिस्तानी रहनुमा मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा अखवतज़ादा चट्टान रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। सबसे पहले कामरान साहब आपसे बात कर लेते हैं। कामरान साहब, हमारे सियासत में बहुत सी चीज़ें सिमिलर होती जा रही हैं, कुछ जुमले इस तरह के हैं जो बहुत ज़्यादा मानी खेज हैं। आज राजा रियाज साहब, अब मौजूदा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने ना सिर्फ इंदिया दिया, उन्होंने यकीन का इजहार किया है कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। यानी नेशनल गवर्नमेंट से मुराद वही एक PDM की हुकूमत की जैसी कॉन्टीन्यूटी जिसमें 100 वज़रा मुशीर और कुछ कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते, इन तमाम मजबूरियों के साथ आप भी ऐसे ही देख रहे हैं? कौमी हुकूमत जरूर बने, मगर ये 100 वज़रा वाला कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत बुरा है। वजीर ज्यादा से ज्यादा 20 होने चाहिए, वजीर और मुशीर मिला के, और इससे ज्यादा जो है मेरा ख्याल है कि वो बोझ होते हैं। ब्लैकमेलिंग होती है पार्लियामेंट्री पार्टीज की मुख्तलिफ, और उसके बाद वज़रा जो है ना वो अपने अपने तौर पे वो सारा जो है ना ये पाकिस्तान जैसी मईशत पे बोझ बन जाता है। तो बजाय ये कि पाकिस्तान की मईशत पे बोझ बनाया जाए इस वक्त आइंदा, क्योंकि आपके हालात जो है ना कोई इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं है, तो उसका तरीका सिर्फ यही है कि आप कम से कम वजीर रखें, कम से कम अपने अखराजात रखें, और जो वजीर आए भी वो भी जो है ना वॉलंटियर करें कि जी ठीक है हम कुछ नहीं देते हैं, और ठीक है वो असम्बली के मेंबर होते हैं, वो असम्बली के मेंबर पे उनको तकरीबन 2.25 लाख 1,69 मिलता है, वो उसमें अपना गुजारा करें। और ये गुजारा करने वाली बात तो चलें, अगर उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक ना भी हो, मगर लोग तो 25-30 हज़ार रुपये पर मंथ में भी गुजारा कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हमको सोचनी होंगी, और अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर चीज़ें तेज़ी से हमारे हाथ से निकल रही हैं, निज़ाम फेल हो रहा है, और न सिर्फ आपकी पार्लियामान फेल हो रही है, पार्लियामान के हवाले से सवाल उठने पर लग गए, बल्कि अदालती निज़ाम और बाकी सब कुछ भी उस पर बहुत बड़ी बड़ी उंगलियाँ उठ रही हैं। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, नॉट विद इन JUI, आप एक वैसे भी एक ज़बरदस्त स्टांस रखते हैं जो आपके ओपोनेंट्स को भी काफ़ी एक्सेप्टेबल होता है। ये जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 20 से 22 वज़रा रखने चाहिए, ये तो तब उस सूरत में आइडियल होता है ना जब हुकूमत की पाकिस्तानी कौम के लिए जा रही हो। ये तो तब होता है जब आप MQM को भी इकट्ठा करेंगे, पीपल्स पार्टी को भी शामिल करेंगे, ANP को भी शामिल करेंगे, दीगर जमातों को भी शामिल करेंगे, तो वो क्यों आएंगे, किस लिए? पाकिस्तान की खिदमत के लिए, या कोई ना कोई वजारत ले लें या कोई ना कोई मुशारत ले लें, इसी तरीके से तो होगा। बात ये है कि अगर मैं सारी जिंदगी वजीर न बनूं, मैं पार्लियामान का मेंबर हूं, अगर सारी जिंदगी वजीर न बनूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने पार्लियामेंट में बैठे हुए भी आप खिदमत कर सकते हैं, इसमें आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान के लिए जब काम कर रहे हैं
تو آؤٹ آف دی لاٹ جو لوگ بھی الیکٹ ہوں گے، آؤٹ آف دی لاٹ جو اس میں بیسٹ آؤٹ آف دی بیسٹ کر لیں. اور اگر فرض کر لیجیے کہ ایک پارٹی کا 2% شیئر بنتا ہے، اس 2% کے حساب سے اس کو جو ہے نا وہ اتنا ہی اپنا سائز ریڈیوس کر لے وزیروں کا، 10 لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے جو ہے نا وہ 2 لوگوں کو خوش کر لے. کسی کا 40% شیئر بنتا ہے، وہ 40 لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے 4 لوگوں کو خوش کر لے. مگر ایسے لوگ بھی جو کام کر سکیں. اور اس وقت جو ہے نا یہ اس طرح سے تعیش والی جو ہے کیبنٹ آپ کے بارے میں نہیں ہے. تعیش والی گورنمنٹ جو ہم چلاتے ہیں وہ آپ کے بارے میں نہیں ہے. آپ تیزی سے جو ہے نا وہ بہت پیچھے جا رہے ہیں. آپ علاقے میں پیچھے رہ گئے، دنیا میں تو پہلے ہی بہت پیچھے تھے، علاقے کے ملکوں میں آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور آپ ان کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا آپ کی سالمیت سوالات پیدا ہو جائیں گے. آپ کا اس وقت شاید مجھے نہیں لگتا کہ آس پاس ملکوں میں کوئی آپ کا دشمن ہو، بلکہ آپ اپنے دشمن اس وقت خود بنے ہوئے ہیں. آپ کے دشمن جو ہے آپ کا پرتعیش طرز زندگی ہے، آپ کی کرپشن آپ کا جو ہے نا آپ کی دشمن ہے. آپ جس طرح سے سیاست کرتے ہیں وہ آپ کی دشمن ہے. جس طرح سے آپ دوسرے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں سیاست میں، وہ آپ کا وہ طرز زندگی وہ آپ کی دشمن ہے. ان کو ٹھیک کریے، آگے 10 سال میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے معاملہ. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ٹھیک ہونے والی ہے. کھیلدہ صاحب، آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں جی، وہی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ ہے. اگر یہ واقعی نیشنل گورنمنٹ ہے تو پھر ہم سیریس نہ لیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی کسی سٹیٹمنٹ کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی جملے کا کہ بلاول تجربہ کار نہیں ہے، میں تجربہ کار ہوں، وہ بھی ٹریننگ میں ہے. اسی طرح ایم کیو ایم کی کچھ ایگریسو سٹیٹمنٹس کا ہم سیریس نہ لیں، جب بعد میں آپ لوگوں نے الیکشن کے بعد سب نے اکٹھے مل کے ایک حکومت تو بنانی ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں راجہ ریاض صاحب کی گفتگو میں نے نہیں سنی ہے. آپ جو فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ضرور کہا ہوگا. یہ ان کی وہ ظاہر اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، سینئر سیاسی رہنما ہے، اس کا یہ ذاتی خیال ہوگا، وہ اس نے اس کا اظہار کیا ہوگا، اس سے مجھے اختلاف نہیں ہے. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھو جب اتحادی حکومت ہم نے بنائی وہ اس وقت کی ضرورت تھی اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. تو ہمارے سموری تمام پاکستان کی جو سینئر قیادت ہے، قائد محترم نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ایم کیو ایم، باقی جو ہماری اتحادی جماعتیں تھیں، انہوں نے یہ نو کانفیڈنس موو کی اور یہ ایک جمہوری عمل تھا، اس کو ہم نے اس کا اظہار کیا. اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں 21 اکتوبر کے بعد جو نواز شریف صاحب کا تاریخی استقبال ہوا ہے اور جس طرح پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون متحرک ہو رہی ہے، جس طرح بلوچستان میں ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمارے قائد نواز شریف صاحب، صدر جماعت شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ سندھ بھی آئیں گے. تو ہم پورے پاکستان میں یہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں، ہمیں یہ پنجاب کا میدان تو ہمیں خالی نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ امید ہے کہ پنجاب کی عوام ہمیں 120 سے 125 سیٹیں دیں گے. ہم بلوچستان، کے پی کے اور سندھ سے باقی صوبوں سے سادی اکثریت ہم لینا چاہتے ہیں. اگر عوام نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا، اقتدار خواہشوں پہ نہیں بنتے، عوام کے فیصلوں سے بنتے ہیں. بالکل، آپ نے بھی ایک خواہش کا پاکستان کی اظہار عوام کیا نے نا، فیصلہ کیا 8 فروری کو. آپ نے بھی خواہش کا اظہار کیا. عوام کے پاس کیا آپ لے کے جائیں گے؟ منشور کی کوئی اہم نکات آپ کے پاس ہیں جو عوام کے ساتھ اس وقت شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب جس قسم کی ملاقاتوں میں وہ چیمبرز کی ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میری گورنمنٹ بننے والی ہے تو چیمبرز کی ملاقاتیں تب ہوتی ہیں. اس سے پہلے تو ویسے عام طور پہ عوام سے بات کی جاتی ہے جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس وقت. دیکھیں 21 تاریخ کو جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، یہ ہمارا بیانیہ ہے، یہ ہماری جو پیش قدمی ہے، جو ہم ظاہر ہے جو آج پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج معاشی ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا، ہم نے ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچایا ہے. آج نگران حکومت اسی تسلسل سے فیصلے کر رہی ہے. آج ہماری عسکری قیادت بھی اس کوشش میں ہے کہ یہ جو سارے چیلنجز ہیں، اور آنے والے جب عوام کے ووٹ سے جو حکومت آئے گی، عوام کے مینڈیٹ سے آئے گی، ہم انہی چیلنجز کو، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی پرائرٹی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ لاہور چیمبر میں بھی گئے ہیں، آج سیالکوٹ چیمبر میں بھی گئے ہیں. تو جب تک ہم ان اپنے اسٹیک ہولڈر جو معاشی جو بزنس کمیونٹی ہے یا باقی ہمارے اس منشور میں جو ابھی ڈسکس ہو رہا ہے،
اس میں معاشی چیلنجز ہو, زراعت کے ایشوز ہو, ہیلتھ کے ایشوز ہو, ایجوکیشن کے ہو, مینارٹی کے ہو, نوجوانوں کے, تمام چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اور ہم نے 2013 میں بھی جو منشور دیا تھا اس پہ کافی حد تک ہم نے عمل کیا اور اس پہ ہم ڈیلیور کر چکے تھے. تو جو 2017 میں ترقی کا سفر رکا تھا وہاں سے نواز شریف صاحب اس کا آغاز کریں گے. ہم اگر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عوام اگر ہم مطلب یہ کہہ رہے ہیں, باقی شکریہ میں ادا کروں گا پیپلز پارٹی کی قیادت کا کہ انہوں نے تو ڈکلیئر کر دیا ہے اپنی شکست کو بھی اور ہماری کامیابی کو. تو ظاہر ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ظاہر پنجاب میں ان کو ووٹ بیک ان کا نہیں ہے, وہ جا بھی نہیں رہے ہیں پنجاب میں. آپ خوش ہیں نا, باپ بیٹے کو لڑوا کے آپ خوش ہیں؟ ساؤتھ پنجاب کے دیکھیں یہ معاملہ ان کا اپنا پیپلز پارٹی کا اندرونی ہے. اگر پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور کو چیئرمین کے درمیان یہ ہے, مگر ایک بات آج ڈسکس ہو رہی ہے, جو پارٹی کا چیئرمین ہے, وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے, ہمیں اس کی وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بننے میں اعتراض نہیں ہے, ہم ناراض بھی نہیں ہیں. ظاہر عوام اس کو اگر منتخب کرے گی, مگر اس کے پارٹی کے کو چیئرمین اور والد محترم نے جو اس کے لیے کہا ہے تو یہ بڑا لمحہ فکر ہے کہ کس طرح پاکستان ان کو دیا جا سکتا ہے. جب باپ بھی کہہ رہا ہے بیٹا نہ تجربے کار ہے تو وزارت عظمیٰ کیسے دی جا سکتی ہے؟ میں آتا ہوں کھیلدہ صاحب دوبارہ آپ کے پاس. اچھا دوسری بات میں دوسری اس میں ایڈ کروں. جی پلیز. دوسری میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب جب چیئرمین بنے تھے تو تب اس کی عمر 20 سال تھی. تو ہم نے بلاول صاحب کی ذہانت یا اس کی کارکردگی یا قابلیت پہ کبھی اعتراض نہ اٹھایا ہے, نہ ہمارا حق ہے, ہمیں اس کے لیے احترام ہے, وہ وزیر خارجہ بھی رہے. مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ ایسا بیانیہ بنائے, اگر 15 سال جو اس کی سندھ کی کارکردگی ہے وہ پنجاب میں جا کے وہ وہاں پہ سیل نہیں کر سکتے, یا پنجاب کو یہ تو نہیں بتائیں گے کہ سندھ کو میں پنجاب کو سندھ جیسا تو نہیں کروں گا. ظاہر سندھ کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی پنجاب جیسا بنایا جائے. تو یہ بیانیہ اس کے پاس نہیں ہے, کارکردگی نہیں ہے. بلاول صاحب کی کارکردگی پہ, اس کی قابلیت پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جی اخوند زادہ صاحب, ایک تو آپ اخوند بھی اوپر سے چٹان بھی ہیں, آپ بتائیں آپ کا شمار بابوں میں ہوتا ہے جوانوں میں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی میرا دل جوان ہے. تو بلاول صاحب کو سمجھائے نا, وہ دل دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں, کہ تجربہ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ دل جو ہے وہ میرا جوان ہے, لیکن اگر آپ بلاول صاحب کے نے جو بیان دیا ہے آپ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں تو یہ بیان بلاول صاحب نے کوئی پہلے بار نہیں دیا. آپ کو یاد ہوگا جب وہ اسمبلی سے نکل رہا تھا تو اس ٹائم بھی انہوں نے اپنے آخری سپیچ میں یہ کہا کہ میں درخواست کرتا ہوں زرداری صاحب سے, میں درخواست کرتا ہوں نواز شریف صاحب سے کہ کیا آپ مجھے اور مریم نواز صاحبہ کو اس طرح کا مشکل سیاست دیں گے جس طرح کہ آپ لوگوں نے مشکل سیاست کیا. ابھی ہم معیشت کے بات کر رہے تھے, میرا بھائی کلداس صاحب کہہ رہے تھے, آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اس چیمبر میں ملے اس چیمبر میں ملے. میں سمجھتا ہوں کہ چیمبروں کے ملنے سے پاکستان کا معیشت مضبوط نہیں ہوگا. اگر ہم پاکستان کا معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں صرف معیشت کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان میں بدترین شکل میں دہشت گردی نے بھی دوبارہ سر اٹھایا ہے. ہمارے باجوڑ میں پرسوں 2 دھماکے ہو گئے, ایک صبح ہو گیا, ایک شام کو ہوا, اس میں 2 لوگ اس میں شہید ہو گئے. آج پھر ٹارگٹ کلنگ ہوا, نامعلوم لوگوں نے ایک ہمارے قبائلی مشر کو جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا. پاکستان کے 2 مسائل, وہ 2 مسائل جو ہے ایک دہشت گردی ہے, ایک ہمارا معیشت ہے. یہ 2 تب مضبوط ہوں گے کہ ہم جو پرانی سیاست ہے اس کو ترک کر دیں, ہم جو پرانا سوچ ہے اس کو چھوڑ دیں. ایک تو یہ کہ ہم پہلے والد سے چھڑوائیں نا, پہلے پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین سے چھڑوائیں نا سر. انہوں نے تو آج کمیٹیاں بنا دی ہیں, صوبائی کمیٹیاں بنا دی ہیں, وہ تمام کے تمام بزرگ ہیں. پنجاب اور کے پی کے لیے نیر حسین بخاری, قمر زمان کائرہ, فیصل کریم کنڈی, یہ سیمی بابے ہیں, محمد علی باچا, ساجد توری, ان کو رکھا ہے. سندھ میں سعید غنی, ناصر حسین شاہ, یعنی یہ تو سر بلاول صاحب نہیں ہے, تو زرداری صاحب کمیٹیاں بنا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ میں ہی لیڈ کر رہا ہوں پارٹی کو. تو پہلے گھر کے اندر ذرا تھوڑی روشنی پیدا کریں نا, پھر نون لیگ سے یا دیگر جماعتوں سے مطالبہ کریں. دیکھیے جی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری پارٹی کے فیصلے, ٹکٹ کے جو فیصلے ہیں وہ کرتے ہیں ہماری پارلیمانی گروپ. ہمارے جو پارٹی کے فیصلے ہیں وہ نظرداری صاحب کرتے ہیں, بلاول صاحب کرتے ہیں, وہ ہماری کسی کے میٹنگ میں ہو جاتے ہیں. ہم ایک جمہوری پارٹی ہے, تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
لیکن ہم نے اگر معیشت کو درست کرنا ہے تو ایک تو ہم انتقام کی سیاست کو ترک کریں گے، کیونکہ ہمارے جو پرانی سیاستدان ہیں انہوں نے انتقام کے علاوہ کچھ نہیں کیا. وہ اقتدار میں آ جاتے تھے ان کا پورا توجہ انتقام پہ رہتا ہے. آپ دیکھ لیجیے نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے خلاف، محترمہ کے خلاف بدترین طریقے سے جو ہے انتقام کیا. پھر عمران خان صاحب نے ہمارے خلاف اور نون لیگ کے خلاف بدترین قسم کا انتقام کیا. ابھی بھی جو یہ 16 مہینے کا حکومت ہمارا ہوا تو اس میں بھی مسلم لیگ ان کا پورا توجہ تھا وہ انتقام پہ تھا. تو ہم ایک انتقام کو سیاست کو چھوڑیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہم آئین پہ عمل درآمد کریں گے. آئین میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، آئین میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. اس میں ظاہر ہے کہ کس نے الیکشن کروانا ہے، کس نے لوگوں کو پکڑنا ہے، کس نے لوگوں کو چھوڑنا ہے. تو جب تک ہم آئین پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، ہم اپنی مرضی کو حکومتیں بنائیں گے، ہم اپنی مرضی سے حکومتوں کو نکالیں گے تو اس ملک کا معیشت بہتر نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، انتقام کی سیاست کو ترک کرنا چاہیے. جی میں اکرم زادہ بھائی میں دوبارہ آتا ہوں، بتا دوں، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس، آپ کا یہ پوائنٹ لے لیتا ہوں. کامران صاحب یہ بتائیے گا، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بابے ذرا گھر پہ جا کے بیٹھ جائیں کیونکہ اب انتقام کی سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہمیں پاکستان کو معیشت کی طرف آگے گامزن کرنا ہے، عالمی دنیا کے اندر ہم اکیلے رہ گئے ہیں، اور یہ ابتدا میں آپ کا بھی یہ کہنا تھا. تو پھر انتقام کی سیاست میں صرف پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی تو نہیں ہے نا، پاکستان تحریک انصاف بھی تو اسی سیاست کا حصہ ہے. اس کو کمزور کر کے یا اس کو دوڑ سے باہر کر کے کیسا الیکشن ہوگا یہ؟ دیکھیے قول و عمل میں جو ہے وہ تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور قول و عمل میں تضاد جو ہے پہلے آدمی گھر سے دور کرتا ہے. پہلے گھر میں جو ہے نا وہ بابے بھی موجود ہیں، ان کے حوالے سے ذرا سوچیں. ایک دو بابوں نے تو استعفیٰ بھی دیا، باقی ایک دو بابوں نے یا ان کے بچوں نے آواز بھی بلند کی، جس کی وجہ سے جو ہے نا پھر مسائل پیدا ہوئے. تو پہلے تو اپنے گھر میں یہ قول و عمل درست کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملک میں جو ہے جب عمل درست کرنے نکلیں گے تو اس میں پی ٹی آئی بھی آئے گی، دوسرے بھی آئیں گے. تو یہ ممکن نہیں ہے اس وقت ہماری پالیٹکس میں کہ وہ پرانی باتوں کو بھول جائیں. یہ آپ بہت اچھا تھیوریٹیکلی جو نا یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی ان کے ساتھ جو نا بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کچھ کیا ہے غلط تو ان کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے، اور اگر انہوں نے غلط نہیں کیا اور اس کی ایویڈنس نہیں ہے تو دین جو نا ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں ہونا چاہیے. اچھا مہربانی کا سلوک جو نا، میں اسپیکنگ فار مائی سیلف نا، کہ انہوں نے کون سا جو نا وہ دوسروں کے ساتھ اچھا کیا تھا. اور اگر فرض کر لیجئے کہ اگر آپ اس وقت میں ان کے ساتھ کوئی اچھا کریں تو وہ جن کے ساتھ پہلے مل کے دوسروں کے ساتھ خراب کر رہے تھے پھر وہی حرکت کریں گے. ان کا وہ رونا دھونا جو ہے صرف اس لیے کہ ہمیں واپس گود میں لیا جائے. تو یہ بات جو ہے نا صرف آپ قانون کی طرف لے جائیے، اچھائی کی طرف جو ہے نا وہ اچھائی کرم کرنا، رحم کرنا یہ اللہ پاک کے شیوے ہیں. آپ صرف جو ہے نا آپ کا اپنا جو قانون ہے اس کی مطابقت میں آگے بڑھیے. کوئی بھی پارٹی ہے، ہماری پارٹی ہے، وہ بھی قانون کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے. کوئی دیگر پارٹی ہے اس کو بھی قانون کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہیے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں. اچھا بحثیت سیاسی کارکن کہ آپ ذرا بتائیے گا، کیونکہ میں بحثیت قانون دان بھی آپ سے بات کر لیتا ہوں، ایز اے تجزیہ کار بھی آپ سے ہمیشہ بات ہو جاتی ہے. آپ کو کیسا لگے گا ایک نحیف اور ایک کمزور قسم کی پاکستان تحریک انصاف جس کی تمام قیادت پابند سلاسل ہے، یا انڈر گراؤنڈ ہے، یا پارٹیاں تبدیل کر چکی ہے کسی نہ کسی فورس یا کسی نہ کسی دباؤ کے تحت، اس کے بغیر سیاست میں کمپین کرنا، جیتنا کیسا لگے گا آپ کو؟ یہ مجھے ویسے ہی لگے گا جیسے 2017-18 میں مسلم لیگ لگی تھی، اور اس سے پہلے ایک زمانے میں بھٹو صاحب جو ہے نا وہ ان کی پارٹی لگی تھی، جب ان کو جو ہے نا دفتردار پہ پہنچا دیا گیا تھا، یا نواز شریف کو جو ہے نا وہ ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال دیا گیا تھا، اور اس میں عدالتیں بھی شریک تھیں. آج کا اس وقت کا بھٹو صاحب والے معاملے کا اور اس سے پہلے بھی کئی معاملات کا آپس میں جو ہے نا وہ لنک ہے. مجھے ان سب میں لنک نظر آتا ہے، مگر اس وقت مجھے جو ہے نا ہمدردی نہیں ہوتی جب اس کا ایک اینڈ پہ بیٹھا ہوا شخص یا ایک بیٹھی ہوئی پارٹی پھر اس کے بعد بجائے توبہ کرنے کے وہی کرنے کے لیے جو ہے نا بےتاب ہو جو اس سے 2 سال پہلے کرنے جا رہی تھی. یعنی ہم نے سیکھا کچھ نہیں. اب ایز اے قانون دان مجھے بتائیے گا، کیس ایک ہی ہے،
مدعی مختلف بدلتے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کا عدت میں نکاح کے حوالے سے خاور مانیکا صاحب کل ایک درخواست واپس ہوئی, آج خاور مانیکا صاحب ایک درخواست لے کے چلے گئے اور ان کو عدت کے حوالے سے کافی ریزرویشنز ہیں, اور وہ ایک چیز سرٹن بنتی بھی نظر آ رہی ہے کرداروں کے اوپر بات کرتے ہوئے. کیا مجھے بتائیے گا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کیس میں؟ میں کسی کی فیملی لائف کے اوپر بات نہیں کرتا, وہ اس کی بیوی ہے, میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں. وہ انہوں نے درست کیا تو وہ بھی اللہ کو جواب دیں, انہوں نے غلط کیا تو بھی وہ اللہ کو جواب دیں. وہ ان کے مانیکا صاحب کی, عمران خان صاحب کی اور جو عمران خان کی بیگم صاحبہ کے, یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں, میں اس میں دخل نہیں دینا چاہتا, مجھے نہیں اچھا لگتا. مجھے جس طرح سے بالکل سر میں اس پہ مجھے خود بھی بات نہیں کرنی, میں سب یہ پوچھ رہا ہوں قانون کیا کہتا ہے کہ ایک صاحب 2014 سے ایک معاملے کو لے کے بیٹھے ہیں اور اب جا کے اچانک سے اس سبجیکٹ میں ہم بات نہیں کرتے, مولانا بھی کرتے ہیں, میں خود بھی بات نہیں کرتا, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے, جو نا وہ اگر کسی کے خلاف کوئی مٹیریل ہے ادروائز کوئی دوسرے کرپشن کے حوالے سے دوسرے حوالوں سے اس پہ پروسیڈ ہونا چاہیے, نہیں ہے مٹیریل پروسیڈ نہیں کرنا چاہیے. میرا سمپل جو ہے نا ٹھیک ہے, مگر میرے دل میں اگر کوئی ہمدردی کے جذبات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں, ہم پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں, اس میں ٹھیک ہے. ایک مختصر سی بریک کے بعد کھیلداز کوہستانی صاحب سے سوال یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب کو پچھلے غم بھی ستا رہے ہیں, لیکن اس بار غم کا اظہار کرنے کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں. آج سیالکوٹ اس کی بہترین مثال ہے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک. کھیلداز کوہستانی صاحب, نواز شریف صاحب کے اندر وہ درد تو ہے, وہ تکلیف تو ہے جو ان کو 2017 میں ملی یا 99 میں ملی یا 93 میں ملی, وہ آج بھی سیالکوٹ کے اندر پوچھ رہے ہیں. 2 دن پہلے مری میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, لیکن اب کسی سابق جرنیل کا نام نہیں لے رہے, کسی سابق جج کا نام نہیں لے رہے. کیا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ حکم ایسا ہے؟ دیکھیں, پہلے جو چٹان صاحب نے بات کی کہ دہشت گردی بھی ہے, تو میں چٹان صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں 2013 میں نے بات کی, جو ہمارا منشور تھا اس میں دہشت گردی کا بھی ہم نے کہا تھا کہ خاتمہ کریں گے. آپ نے دیکھا ضرب العضب اور حد الفساد, کراچی ٹارگٹ آپریشن اور دہشت گردی کو ہم نے قابو کیا تھا فورسز کی مدد سے, اور ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی, فورسز نے قربانیاں دی, تو پاکستان میں امن واپس آیا. مگر 4.25 سال کی جو پروجیکٹ لانچنگ میں جو دوبارہ دہشت گردی یا آج جو ہمیں چیلنجز ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے منشور کا حصہ ہے اور ہم ان سے نمٹیں گے. یہ قومی معاملات ہے, اس تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو جو بات آپ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کر رہے ہیں, دیکھیں یہ بات ہمیشہ ایک سوال اٹھتا ہے جب آج پاکستان جس نیچ پہ کھڑا ہے یا جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں, جو عوام سامنا کر رہی ہے, تو ظاہر نواز شریف صاحب 28 جولائی 2017 تک جہاں پاکستان کھڑا تھا وہ ذکر ہوگا, یہ ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا. اور تاریخ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں لیے, نام پہلے لے لیے, روز روز نام نہیں لیے جاتے ہیں, نام لے لیے, اور یہ بھی سب کو پتہ ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوا ہے. نواز شریف صاحب نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا تھا اور اللہ نے اس کو سرخرو کیا ہے, اور مزید سرخرو وہ ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ انصاف بھی ہوگا, انصاف بھی اس کو ملے گا. اس نے اپنے ذاتی جو بھی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, مگر جو ملک کے ساتھ ہوا ہے تو وہ ذکر ضرور کرتے ہیں. مگر وقت آ گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو جہاں پہلے پاکستان تھا, ہمارے دور کی جو باتیں تھیں, اب وہ واپس اس سفر کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بات تو ظاہر ہوگی, اس میں نام لینا نہ لینا یہ تاریخ فیصلہ کرے گی, وقت فیصلہ کرے گا. یہ سب کچھ قوم کے سامنے ہے, کھیلداز صاحب اسے تاثر ذرا الٹا آ رہا ہے کہ ہم اس تاثر کو کیسے ختم کریں گے؟ نواز شریف صاحب کی سہولت کاری ہو رہی ہے, نواز شریف لاڈلا پلس ہیں, نواز شریف صاحب کو اس بار نواز شریف صاحب سلیکٹڈ ہو رہے ہیں. یہ تاثر تو ان چیزوں سے ثابت ہو رہا ہے یا بلکہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی اس میں سب سے آگے اس وقت. دیکھیں, مجھے یہ بتایا جائے نواز شریف صاحب کی جو 30-33 سالہ سیاسی سفر ہے, اس میں وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں, عوام اس کو منتخب کرتی ہے, 3 دفعہ اس کو وقت پورا کرنے نہیں دیا جاتا ہے, ان کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے, ان کو جلا وطن ملک سے باہر رکھا جاتا ہے,
ان کی پارٹی پہ 2 دفعہ کریک ڈاؤن ہوا، 2000 مشرف نے کیا، پھر جو نیا ڈکٹیٹر بن کے یہ جو 17 سے جو شروع ہوا سلسلہ وہ پارٹی کی طرف، تو یہ کون سا لا ڈلے جس میں جلاوطنی ہو، جس میں جیلیں ہوں، جس میں جھوٹے کیسز ہو، جس میں نااہلی ہو، جس میں جو ہے ہائی جیکر بنایا جائے؟ یہ لاڈ ہے؟ یہ لاڈ تو نہیں ہے، یہ تو ایک اپنے معمار کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ اگر زیادتی، ناانصافی، جھوٹے کیسز بنے ہیں، اگر عدالتوں سے انصاف ملے گا، اگر درست کی ہوتی ہے اس فیصلوں میں، تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھٹو کے عدالتی قتل پہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو ان کو بھی یہ کہنا پڑے گا جب یہ خود کہتے ہیں سب لوگ کہ نواز شریف صاحب سے زیادتی ہوئی تھی، ناانصافی ہوئی تھی، اقامہ کے بنیاد پہ نکالنا یہ درست فیصلہ نہیں تھا، تو پھر یہ کون سا لاڈ ہے جس کو یہ اظہار کر رہے ہیں؟ نہیں کھیلدار صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا لاڈ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا لاڈ ہے۔ ایک کیس میں ایک سیاسی رہنما کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے محفوظ کر کے بھول جاتی ہے، اور جب وکیل یاد کراتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں او ہو شکریہ آپ نے مجھے یاد کرایا۔ اور ایک کیس میں میاں مہون نواز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ کی روز کی بنیاد پہ سماعت ہوگی کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ تو یہ پتہ تو چل رہا ہے کوئی نہ کوئی لاڈ پیار تو ہے نا۔ تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک شخص کو جی آئی ٹی بنتی ہے واٹس ایپ گروپ پہ، پھر ایک وزیر اعظم 21 گریڈ کے افسر سے نیچے وہ پیش ہوتا ہے، وہ 150 سے زیادہ پیشیاں بھگتتے ہیں، وہ جیل میں ہوتے ہیں، اس کے سامنے بیٹی کو جیل میں گرفتار کیا جاتا ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، وہ اس کو چھوڑ کے ان جھوٹے کیسز میں جو ہونے والی سزا کے سامنے آ کے سرنڈر کرتے ہیں، قانون کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ کیا ابھی نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے سرنڈر نہیں کرتے ہیں؟ تو اگر ایک شخص کو جو کل لاڈلا تھا، جس کو 9 ضمانتیں ایک دن میں ملتی تھی، جن کو عدالتوں کو لاڈلا بنا تھا، جس کے لیے سپریم کورٹ کے دروازے کھلے تھے، پروٹوکول سے جاتا تھا آتا تھا، وہ لاڈلا سب بھولتے ہیں، اور اس کو کیا ضمانتیں نہیں ملی؟ کیا اس کو گاڑی میں بیٹھ کے اس کو نہیں ہوا ہے؟ تو یہ اگر نواز شریف صاحب سے انصاف ہو رہا ہے، یہ لاڈ نہیں ہے، یہ درست کی ہے، یہ انصاف ہے جس کا تقاضا ہے۔ جو پاکستان میں اگر 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو اس ملک کی 22 کروڑ عوام، عام آدمی کو بھی انصاف نہیں ملے گا۔ یہ بالکل ہونا چاہیے، یہ لاڈ نہیں ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا نواز شریف صاحب اس ملک کا محسن ہے، معمار ہے، محسن ہے، اس لیے ان کا حق ہے۔ جی اخوانزادہ صاحب، نواز شریف صاحب ملک کے محسن ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کو یہ انصاف ملے، اور اگر کسی کا نہیں ہوا تو ماضی کو یاد رکھے کہ ان کی ضمانتیں ہو جاتی تھی، یہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی شخص انوسنٹ ہے until proven guilty۔ ملنا چاہیے۔ جی اخوانزادہ صاحب، نواز شریف صاحب حق رکھتے ہیں جس طریقے سے ان کے ساتھ عدالتیں یا جس طریقے سے ان کے ساتھ ملاقاتیں اور اتحاد ہو رہا ہے۔ دیکھیے جی، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا، میں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ان کو جو سزا دی گئی تھی وہ غلط طریقے سے دی گئی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نواز شریف صاحب بے گناہ ہوگا، لیکن جن کیسوں میں ان کو سزا ہوئی تھی تو وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، اس کو ڈنڈے کے زور پہ نکال دیا، تو کیا اس کو واپس بحال بھی ڈنڈے کے زور پہ کرنا ضروری ہے؟ کیا قانونی طریقہ اس کے لیے اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ کیا قانون کو مجھے بتائیں یہ لاٹ پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ کامران خان صاحب موجود ہے، یہ بہترین بیرسٹر ہے پاکستان کا، ان سے آپ پوچھیں کہ کیا تاریخ میں آپ نے پاکستان کا یا دنیا کی تاریخ میں آپ نے کبھی اس طرح کے قیدی کو دیکھا ہے جس کو علاج کے لیے باہر ملک بھیجا ہے؟ مجھے آپ بتائیں یہ لاڈلا پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ آپ نے کوئی اس طرح کا قیدی کو دیکھا ہے کہ جس کو ضمانت ملا ہے؟ اس ایک حالات میں ضمانت میرے خیال سے مل سکتا ہے کہ ان کے غیر موجودگی میں آپ اس کو سزا دے دیں۔ ان کو جو سزا ہوئی، چاہے وہ سزا اس کو جائز ہوئی یا اس کو ناجائز طریقے سے سزا ہوئی، لیکن کیا کسی قیدی کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آ کے اور پھر سیدھا جا کے جلسے میں خطاب کرتے ہیں؟ یہ لاڈلا پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ کیا اس ملک میں وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا ان کو لندن میں اس طرح کا پروٹوکول ملا ہے؟ کیا اس کو دبئی میں اس طرح کا پروٹوکول ملا ہے؟ کیا سعودی میں اس کو اس طرح کا پروٹوکول ملا ہے؟ نواز شریف صاحب جو پنجاب میں آ گیا، پنجاب کا نگران حکومت جس طرح کے اس کے خدمت میں لگ گیا،
کیا یہ پنجاب میں اور کوئی سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا گیلانی کا اس ملک پہ احسان نہیں ہے؟ وہ سابق وزیر اعظم نہیں تھا؟ کیا گیلانی کے دور میں سوات پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا؟ کیا گیلانی کے دور پہ بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع نہیں ہوا؟ کیا گیلانی اور زرداری صاحب کے دور میں ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم نہیں ہوا؟ کیا گیلانی اور زرداری صاحب کے دور میں 18ویں ترمیم نہیں ہوا؟ صوبوں کو خود مختاری نہیں ملی؟ تو میرے بھائی ہم تو چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب نے ہمارے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا، پی ڈی ایم میں بھی ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہم اداروں کو ان کے کام تک محدود کریں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ان کو جو قصور ہوا ہے، وہ بے شک ختم ہو، لیکن جو ڈنڈے کے زور پہ ان کو سزا دلوائی گئی پوچھ لیتے ہیں نا ڈنڈے کے زور پہ. کھیلدار صاحب بڑے کنونسنگ پوائنٹس ہیں اخوان زادہ چٹان صاحب کے، رسپونڈ کریں نا ذرا کہ ڈنڈے کے زور پہ نواز شریف کو کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ ایک جملہ میں اور جی مشرف نے بھی نواز شریف کو سیاست سے نکالنے کے لیے ایک قانون لایا تھا کہ 3 بار کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا ہے. پھر ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے قانونی طریقے سے اس قانون کو ختم کیا اور یہ 3ری بار وزیر اعظم بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بار بھی نواز شریف صاحب کو وہ مراد نہیں لینا چاہیے تھا ٹھیک ہے، وہ یہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے جو لیا. جی کھیلدار صاحب آپ کی ٹیک کیا ہے؟ پوائنٹ آ گیا نا اخوان زادہ بھائی، پوائنٹ آ گیا. ذرا میں کھیلدار صاحب سے پوچھوں، کھیلدار صاحب بڑے کنونسنگ پوائنٹس ہیں ان کے، انڈرسٹینڈیبل ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ علاج کے دوران باہر چلا جائے ختم کر کے اور پھر 4 سال وہاں رہے، پھر پروٹوکول ملے پاکستان کی ایمبیسی میں برطانیہ کے اندر، پھر پاکستان میں ریسیونگ ایسی ملے، پھر گورنر ہاؤس میں سارے اجلاس ہوں. یہ کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب اگر باہر گئے تھے، عدالتی فیصلے سے گئے تھے، کیبنٹ کے فیصلے سے گئے تھے، وہ عدالت کے فیصلے سے ضمانت پہ تھے، علاج کے لیے تھے. وہ جب آئے ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کیا ہے. ان کو جو سب سے بڑی تکلیف ہے، ان کو جو پیپلز پارٹی کے دوستوں کو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. بھائی نواز شریف صاحب کو پروٹوکول نہیں دیا جا رہا ہے، اس کی سیکیورٹی پہ پولیس اگر ہے تو وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہے. خود ہماری محترمہ شہید بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی ان سیکیورٹی لیپس کی وجہ سے. تو ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کسی پارٹی کو کسی جتھے کو کوئی یہ تکلیف ہوتی ہے وہ ہونی جائے، ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ نواز شریف صاحب ایک اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم، اس خطے کے سینئر سیاستدان اور پاکستان کی ضرورت ہے، تو اس کی سیکیورٹی میں ہم کمپرومائز بالکل نہیں کریں گے. 18 امینڈمنٹ ہم لائے تھے، ان کے ساتھ ہم لائے تھے. ہم اگر نہیں ہوتے تو 18 امینڈمنٹ نہیں ہوتی. 17ویں ترمیم ایک ڈکٹیٹر کی تھی جس کو ہم نے ختم کر کے 18 امینڈمنٹ لائے 2/3 میجارٹی کے لیے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ اس وقت شہباز شریف صاحب تھے، وہ اگر نہیں چاہتے تو یہ 18 امینڈمنٹ نہیں آتی. ہم سب نے اس کو پیش کیا، پاس کیا، اور ہم سب جمہوری جماعتیں ہیں. اخوان زادہ صاحب نواز شریف صاحب کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، 1 بائی 1 چلے نا سر. آپ میری گفتگو میں آپ کے سامنے نہیں بولا ہوں تو آپ ہی میری بات سننے کا حوصلہ رکھیں. میں آپ سے لڑائی نہیں کروں گا. کل آپ پھر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے. اور کیا بتائیں اخوان زادہ صاحب، کل پھر آپ نے فروری کے بعد ساتھ بیٹھ رہے ہیں. آپ فضول میں اتنا جھگڑ رہے ہیں. یہ سب چیزیں سب کو سمجھ ہم زاغلوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ہم سب ان کے ساتھ بیٹھیں گے جب یہ عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے. اگر یہ کسی کے کندھوں پہ آئے، اگر یہ آپ اپنے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب سے پوچھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کل ٹی وی پہ ہو کے. وہ تو آپ تمام جو ترجمان آتے ہیں ان کو ڈس آن کر دیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے. اس نے اپنے بیٹے چیئرمین کو ڈس آن کر دیا ہے. آپ کون سی بات کر رہے ہیں یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے کو چیئرمین کی پالیسی. کھیلدار صاحب ذرا سن لیں، کھیلدار صاحب سن لیں، آپ کی آواز آ رہی تھی. اب ذرا چٹان صاحب کو سن لیں. جی چٹان صاحب حوصلے سے، آرام سے. ابھی چند مہینوں پہلے تک پارلیمنٹ میں اکٹھے تھے آپ لوگ، تھوڑا آرام سے. چٹان صاحب رسپونڈ کریں پلیز. آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی لاڈلے کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ تب جائیں گے جب یہ عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے. اگر یہ بیساکھیوں پہ آئے تو بیساکھیوں پہ آیا ہوا بندہ لاڈلے کو ہم اس طرح نکال دیں گے جس طرح کا ہم نے سابق لاڈلے کو نکال دیا تھا.
इस तरह इस लाडले को भी निकाल देंगे। ये मेरी एक बात सुने, मेरी एक अर्ज सुने। आप 2018 की इलेक्शन में सिलेक्टेड थे सिंध में, आप खुद बैसाखियों पे आए थे, आपका इंतजार 15 साल में सिंध से है, कोई आपकी गवर्नेंस नहीं है। जिस तरह एक और शख्स सिलेक्टेड हुआ था, इसी तरह मुराद अली शाह सिलेक्ट हुआ था सिंध में। सर माजी सबका इसी तरह ही चल रहा है, इस बारी भी, पिछली बारी भी और उससे पिछली बारी भी। खेलदास कोहिस्ता अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, रहनुमा पीटी अखवंज़ादा चट्टान आपका बहुत शुक्रिया, कम वक्त दे सका सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब को, आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल थोड़ी देर और बात करते तो ये लॉन्ड्री इस स्क्रीन पर सबके सामने धुल रही होती। इन तमाम सियासी जमातों को ना सिर्फ माजी का पता है, हाल का पता है और मुस्तकबिल का भी इनको बखूबी अंदाज़ा है। बाकी फ़ैसला आपके सामने। प्रोग्राम रियासत और अवाम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।